रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अइम्मतित तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन बाबा की बुलंद सलात। खुदावंद आलम आपको आबाद शाद रखे और सिवाय गम हसनैन के और कोई गम नहीं दिखाए। उसकी बारगाह में इल्तिजा है कि जब ज़मीन के इस टुकड़े पे भी शियान अली ने भी तालिब आबाद हैं, मेरे अल्लाह तमाम को अपने ईमान में जगह इनायत फरमा, तमाम को शर शैतान से महफूज है। जो हमारे शहीद लोग हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमा, साहिबान हाजत की हाजत पूरी फरमा। जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, मेरे अल्लाह उन्हें अपने मकसद में कामयाबी अता फरमा। सामीन कराम, टाइम की किल्लत है, मैं चंद मिनट आपको मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ बताऊँगा। देखो ना अल्लाह ताला ने कितना इंतज़ाम किया है। माह रमज़ान भी रखा है, क्यों आता है? तंग करने के लिए। अल्लाह ये देखना चाहता है रहमान के साथ कौन है, शैतान के साथ। मुहर्रम भी इसलिए भेज देता है, देखना चाहता है जालिम के साथ कौन है, मज़लूम के साथ कौन है। हम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि पैगंबर को अपने इस शहजादे के साथ कितनी मोहब्बत थी। कभी तो फरमाया है अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, मेरे दोनों लाल जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। व अबूहुमा खैरु मिनहुमा, इनका बाप इनसे भी अफजल है। इनकी माँ जन्नत की मलका है, ये जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। बड़े समझदार आदमी बैठे हो, सारे का जमाने थे, सारे की नजर है। साल में कितने महीने अल्लाह ने बनाए हैं जी? तो घंटे कितने रखे थे? उन्होंने दरमियान 5-5 मिनट भी रखे हुए। 3 सुइयां हुई ने, 2 तो कम देंदियां ने, एक लम्बे कद वाली होंदी, वो सिर्फ दौड़ती रहती, उनको दसती कुछ नहीं। ईमानदारी से बताएं, इन 12 महीनों में कोई ऐसा महीना आपको नजर आता है कि जिसको पैगंबर ने फरमाया हो ये महीना मेरा है? ये भी उनको नहीं पता कोई है महीना। हाँ माशाअल्लाह, शाबान। रमजान अल्लाह को ले दिया है, रजब अली को ले दिया है, दरमियान वाला महीना पैगंबर फरमाते हैं ये महीना मेरा महीना है। सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताओ, पैगंबर जो पूरा महीना ही बलेट रहे हैं, अपने नाम कर रहे हैं, क्या इस महीने में पैगंबर की विलादत हुई है? नहीं। क्या रेला किस महीने में है? तो फिर क्यों फरमाया ये महीना मेरा है? ये भी नहीं कहा कि इसका 1 दिन कह देते, 2 दिन, 10 दिन कह देते, हर 15 दिन कह देते ना, पूरा महीना ही पैगंबर ने अपने नाम कर लिया, ये महीना ही मेरा है। जितनी दौड़ लगाओगे आखिर इसी बात पे आना पड़ेगा, ये महीना ही वो महीना है
سڑکوں پر ڈیروں پہ بیٹھ کر مساجد میں امام بارگاہوں میں سپیکر پہ جو کچھ دنیا مولا حسین کے متعلق کہہ رہی ہے قبلہ سارا حسین کا تعارف ہے، حقیقت نہیں۔ آؤ میں تمہیں اس کی حقیقت بتاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کی 3 شعبان کو، مہینے کی 3 شعبان کو پیغمبر حسین کو ہاتھوں پہ اٹھا کر بغیر حسن کے سینے کے ساتھ لگا کر اور حسین کے منہ میں اپنی زبان ڈال کر پیغمبر فرماتے ہیں آؤ تمہیں حقیقت بتاؤں حسین منی۔ ایک ہوتی ہے چیز کی بنا، ایک ہوتی ہے اس کی بقا، ایک ہے فنا۔ توجہ چاہتا ہوں، بنا بنیاد کو کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عربی میں بیٹے کو ابن کہا گیا ہے کیونکہ بیٹا باپ کی بنیاد بنتا ہے۔ دیکھو نا یہ بلڈنگ ہے نظر آ رہی ہے، اس کی بھی ایک بنیاد ہے۔ تسی من ہوں بولتے دسو اس بنیاد میں تسی اپنی زبان کی آخری ہو نہیں۔ ایک ہوتی ہے نی، ایک ہوتا ہے نیاں دا پتہ نہیں۔ رکھو کہ مولوی کے صرف قرآن تنو آکھو آ مسیحی صرف قرآن راکھتے من اے دس جنت لین اللہ امام کیڑائی تے جنت دیوان آگا۔ امام اللہ نے 2 بنائے ہیں، کوئی جہنم والے ہیں کوئی جنت والے ہیں، کوئی امام جنت دینے والے ہیں کچھ لینے والے ہیں۔ دنیا میں کسی انسان کو کسی امام کو اپنے جنت میں جانے کا یقین نہیں، اگر کسی کو ہوتا تو پھر آل محمد سے لکھوانے کی کوشش کرتا۔ ہماری شیعہ قوم خدا آپ کے عمل کو قبول فرمائے، جہاں ان کے فضائل اور مصائب سنتے ہیں نماز کو نہ بلایا کریں۔ نماز آج کے دن خصوصی طور سے آپ کے میرے اور ہم سب کے آقا مولا نے اپنا جہاد کربلا روک کر نماز پڑھی ہے اور پڑھ کر دکھائی ہے، اور تیر برس رہے تھے، تیروں میں پڑھی۔ آپ کی نماز کو نہ چھوڑے، نماز پہ اکبر قربان ہوا ہے، زینب کی چادر قربان ہوئی، اس کا خیال رکھیں۔ بنیاد جو ہوتی ہے نا جس کو آپ نہیں کہتے ہیں، سارا دار و مدار پوری بلڈنگ کا اس بنیاد پہ ہوتا ہے، اس ایرے پہ ہوتا ہے، اس نیند پہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی کہا گیا ہے خشت اول چون حدمہ مار کھاچ تا سریا میر آباد دیوار کھاچ۔ پہلی اینٹی اگر مستری غلط رکھ دینا دیوار خواہ سریا تک چلی جائے وہ غلط ہی جائے گا۔ اتنی مضبوط بلڈنگ کی بنیاد اگر تھوڑی سی ہٹ جائے اپنی جگہ سے اوپر بلڈنگ کا کیا بنے گا؟ قبلہ دنیا کو حسین سمجھ آئے یا نہ آئے؟ جملہ کہہ رہا ہوں، ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، قبلہ دنیا کو حسین سمجھ آئے یا نہ آئے؟ فقیر میں اس کو سمجھ آ گئی ہے اور اس نے کہہ بھی لیا ہے حقہ کے بنا لا الہ۔ اس دنیا کی بنیاد، اس لا الہ کی بنیاد یہ کربلا ہے۔ اگر یہ کربلا نہ ہوتا تو آج تجھے دین نظر نہ آتا ہے۔ احسان ہے حسین کا۔ پیغمبر نے فقط فرمایا حسین منی، جی گفتن آسان کردن مشکل، آسان ہر کوئی کرتا ہے، مشکل کوئی کرتا ہے۔ کہنے پہ خرچ نہیں ہوتا، جو کرتا ہے نا اس غریب کا خرچ ہوتا ہے۔ مثلا میں کہہ دیتا ہوں کافی جو مجمع تھا آپ نے 2 سپیکر رکھ لینے تھے، ایک مائکروفون ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، میرا کتنا خرچہ ہوتا ہے؟
دینے والے کا خرچہ نہیں ہوتا، جو کرتا ہے اس کا خرچہ ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فقط فرمایا ہے حسین منی، پیغمبر کا خرچہ نہیں ہوا، حسین نے کربلا میں خرچ کر کے بنوایا ہے، بہانا میرا حسین۔ دیکھو ایک آدمی کو مجھ سے بڑی محبت ہے، پیار ہے، گویا میرے نام کے کلمے پڑھتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے یہ کالا کپڑا مولوی صاحب کا ہے، وہ کپڑے کو بوسے دینے لگ جاتا ہے۔ آگے میرا بیٹا کھڑا ہے، اس کو مارنے لگ جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ میں راضی ہو جاؤں گا؟ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑ کر نہیں پوچھوں گا جو میرے ساتھ تھا تو بوسے دیتا تھا، جو مجھ سے تھا تو مارتا تھا۔ انسان کو سوچنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں میں ایک چیز بڑی مشہور ہے، سارے صحابہ کرام شیعہ قوم کو اگر ایک طرف کر دیا جائے تو سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بلند ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا عقیدہ ہے، کوئی دلیل بھی ہے تو سارے یہ کہتے ہیں ان کی شان اس لیے بلند ہے کہ انہوں نے شب ہجرت پاک پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے تو شان ود گئے، موٹے پہ شان آئے۔ سمجھدار آدمی بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں شب کس کو کہتے ہیں؟ فارسی غلط ہے۔ رات کو بھی اسی طرح روشنی ہوتی ہے جس طرح دن کو ہوتی ہے۔ اگر تو بتی بند ہوتی تو رولا نہیں پہ جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ حالات، اور جب حالات خراب ہونا تو دن کی روشنی میں کوئی نہیں نکلتا، رات کی تاریکی میں دنیا چھپ کر نکلتی ہے تاکہ دیکھیں کوئی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، شیعوں کو چھوڑو، ان کو پتہ ہی نہیں مجلس سننے کا، ان کے سامنے سن سے ربائی پڑھ دی جائے ان بیچاروں کا کام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی سنی بھائی میری یہ بات سن رہا ہے تو میں اس کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ تم ذرا سوچ کر بتا کہ جس نے پیغمبر کو رات کو اٹھایا ہے اور دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کی شان سارے صحابہ سے بڑھ گئی۔ جس نے پیغمبر کو رات کو اٹھایا ہے اور دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کی شان سارے صحابہ سے بڑھ گئی ہے۔ اور جس حسین کو پیغمبر نے چٹے دن اٹھایا ہے، اب تم بتاؤ حسین کا مقام کیا؟ تم سمجھتا ہے کہ شیعوں کو مار کر ہم شیعوں کو کم کر دیں گے؟ دیکھو محترم، معذرت خواہ ہوں، اگر مجھے 1 گھنٹہ مل جاتا کہ 1 بجے سے شروع ہو جاتا تو میں آپ کو پورا مضمون سناتا، تو بہرحال میں چند جملے 20 منٹ سے میں نے ہو گیا 20 منٹ رہ گیا۔ اچھا اصل مسئلہ ہے وقت سے بھی لگے بھی جانا ہوگا۔ تو سمجھتا ہے کہ شیعوں کو مار مار کر میں کو کم کر دوں گا، کیا اس سے بھی کم ہو جائیں گے جتنے کربلا میں رہ گئے تھے؟ پوری تاریخ اسلام دیکھ لے، شہادت حسین کے بعد رسول کی نسل سے ایک زین العابدین بچا تھا اور ایک محمد باقر، جس کی عمر 3-3.5 سال بتائی گئی ہے یا 4 سال سے، لیکن اس کے مقابلے میں بنو امیہ کے 40,000 گہوارے تھے جس میں ان کے بچے کھیلا کرتے تھے۔ اب کتنی ان کی نسل اور کتنی رسول کی نسل؟ رسول کی نسل اسی فاطمہ سے بنی ہے نا، تو کتنے رہ گئے؟ تو آج پوری دنیا پہ جا کر نگاہ ڈالے نا تو بنو امیہ کی
نسل آپ کو نہیں نظر آئے گی، لیکن جب زمین کے جس خطے پہ چلے جائیں نا اولاد رسول آپ کو وہاں بھی آئے گا۔ ایک مجھے اتفاق ہوا کہیں مجھے پہاڑی پہ لے گئے یہاں مجلس پر جی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے اللہ بدور کی اولاد نے پہاڑی کو بھی آباد کیا ہوا ہے۔ تاریخ بنی امیہ میں دیکھیں 80 سال تک بنو امیہ کی حکومت جاتی ہے، اور یہ پہلا خلیفہ اس کا نام یزید ہے یہ، اس کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، 30-32 سال کا تھا، مر گیا تھا، 30-32 سال سے بھی کم ہے اس کی عمر، لیکن یہ ملعون وہ ظلم کر گیا ہے اس کی تاریخ میں کہ تاریخ چیختی ہے۔ پہلے سال کربلا کا واقعہ کرتا ہے، مولا حسین کو شہید کرتا ہے، اور کربلا سے تقریباً 3 سال یا 2.5 سال 3 سال کے بعد مر جاتا ہے۔ پہلے سال کربلا کا واقعہ، اور دوسرے سال یہ مدینے کے اوپر یلغار کرتا ہے جس کو واقعہ ہرا کہتے ہیں۔ قبلہ میں اپنی نہیں، یہ اپنے اہل سنت بھائیوں کی طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، واقعہ ہرا کہتے ہیں۔ اور اس میں فوج کو چھٹی دی ہوئی تھی، جو مرضی آئے کرو، لہذا 3 دن تک مدینے میں وہ ظلم ہوا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جنہوں نے مسجد میں پناہ لی ہوئی تھی ان کو وہاں پہ شہید کیا گیا۔ خون کی اتنی ندیاں بہی ہیں کہ قبر رسول تک ان کا خون آیا، 3 دن تک چھٹی تھی۔ اب تاریخ اٹھائیں، میں ادب سے کہہ رہا ہوں، آپ سمجھدار آدمی ہیں، 3 دنوں میں جو چھٹی ملی تھی نا، 1000 ناجائز بچہ پیدا ہوا ہے ان 3 راتوں میں، جن کے باپ کا بھی پتہ نہیں تھا۔ بلکہ یہ ملتا ہے کہ تاریخ میں ابو سعید خدری علیہ رحمہ صحابی رسول ہیں، ان کی داڑھی نوچی جاتی ہے، بہت ظلم ہوا ہے۔ چلو کربلا میں صحیح، لیکن مدینے کا تو حیا کرے، یہ اس کی حمایت کر کے کہ مدینے والے کو راضی کر لیں۔ یہ دوسرے سال کا ہوتا ہے۔ تیسرے سال بیت اللہ کے اوپر خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی جاتی ہے عبداللہ ابن زبیر کو پکڑنے کے لیے، اور وہاں منجنیق باندھے جاتے ہیں یعنی توپیں، اور ان سے گولے برسائے جاتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں خانہ کعبے کو، خانہ کعبے کا غلاف جلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ مر جاتا ہے، اس کی فوج ناکام واپس چلی جاتی ہے۔ چلو کربلا نہ صحیح، مدینے کا خیال کرو، مدینے کی گلیوں کا خیال کر لو جی، اس کی حمایت کر کے کیا مدینے والے کو تم راضی کر لو گے؟ چلو مدینہ نہ صحیح تو کم از کم بیت اللہ کا ہی خیال کر لو، یہ سنی تاریخ ہے، اپنی تاریخ میں جا کر دیکھو یہ اس نے کام کیا، یہاں تک کہ یہ مر جاتا ہے، اور جب مرتا ہے اس کے بیٹے کو تخت پہ لایا جاتا ہے، یہ بھی اہل سنت کی تاریخ ہے، اور اس کا نام بھی اتفاق سے معاویہ ہے۔ وہ جب تخت پہ آتا ہے اور آ کر رونا شروع کر دیتا ہے، کافی دیر رونے کے بعد دنیا کو دیکھ کر کہتا ہے جو ناس بنو امیہ نے جو کچھ کمانا تھا دنیا میں وہ ہم نے کما لیا، میرا دادا اپنے زمانے کی مایا ناز ہستی کے ساتھ لڑتا ہوا قبر میں چلا گیا ہے، میرا باپ بھی اپنے گناہوں کے ساتھ اپنی زمانے کی مایا ناز ہستی کو شہید کر کے وہ بھی قبر میں چلا گیا ہے، مجھے تمہاری یہ حکومت قبول نہیں ہے، تمہاری وجہ سے میں جہنم جانے نہیں چاہتا، اگر تم مجھے خلیفہ بناتے ہو تو میں تجھے اتنا بتاؤں گا کہ میں حقدار ہی نہیں ہوں خلافت کا، اگر کوئی اس زمانے پیغمبر کی نیابت کا، ان کی خلافت کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ ہے جس کا نام زین العابدین، یہ اسی تخت پہ کہہ رہا ہے جس کے سامنے زین العابدین کھڑے تھے، سادانیہ قید کھڑی ہوئی تھی، سر ننگے تھے، اسی تخت پہ کہہ رہا ہے، یہ جملے بولتا ہے اور بول کر اندر گھر چلا جاتا ہے۔ 40 دن کے بعد اس کی لاش دیکھی جاتی ہے، گویا مار دیا گیا تھا۔ اب شیعہ قربان
جملہ کہا ہے وہ جملہ ہے حق تھا۔ آپ جس حسین کے لیے آئے ہیں وہ حسین کوئی معمولی نہیں ہے، اس نے ساری لاج رکھی ہے، آدم سے لے کر ہر پیغمبر کی لاج رکھی اس نے۔ یہی وجہ ہے کہ علی علیہ السلام کو کہنا پڑا تھا لا یومن کیوم یا ابا عبداللہ۔ یہ جملہ امام حسن کی طرف بھی منسوب ہے اور مولا علی کی طرف بھی منسوب ہے۔ جب ان کے وقت آخر جب حسین آئے نا تو ان کو روتا ہوا دیکھ کر امام حسن نے بھی یہ جملہ فرمایا ہے اور مولا علی نے بھی فرمایا ہے حسین لا یومن کیوم یا ابا عبداللہ، حسین کوئی دن بھی تیرے دن کی مانند نہیں ہے۔ سارے یہاں کی نفی کر دیا، جتنے زمانہ گزر گئے سب کی نفی کر دیا۔ آدم کا یوم نفی، نوح کا یوم، موسیٰ عیسیٰ، یعنی 1,30,000 پیغمبر نے اپنے زمانے میں جو کچھ کیا اور اپنی امت کے سامنے کر کے دکھایا وہ حسین نے ایک دن میں کر کے رکھا۔ یہی وہ شہادہ ہے۔ جگ دنیا وچ لج پالی دی تصویر دا نام حسین ہے، جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین ہے۔ در اصل سلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین ہے، میں کیوں نہ عزیز فخر کراں میرے پیر دا نام حسین ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے، آج بھی زندہ باد ہے، کل بھی زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے، آج بھی مردہ باد ہے، کل بھی مردہ باد ہے۔ نعرہ حیدری! چھوٹا سینہ ہے آپ کے امام کا، مولا حسین کا چھوٹا سینہ ہے، بچپن ہے۔ پیغمبر ام سلمہ کے گھر میں اور ام سلمہ سے دیکھ کر فرماتے ہیں ام سلمہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، میرے پاس کوئی نہ ہے۔ چھوٹا سینہ ہے مولا حسین کا، چلتے ہوئے نانی کے پاس آ جاتے ہیں، نانی زبان سے دیکھ کر کہتے ہیں نانی میرا نانا کا۔ ام سلمہ نے لے کر کہا حسین تیرے نانا اس حجرے میں ہے، لیکن انہوں نے منع کیا ہے، میرے پاس کوئی نہ ہے۔ تو مولا حسین دیکھ کر کہتے ہیں نانی کیا حسین نے بھی منع کیا ہے؟ بی بی دیکھ کر کہتی حسین میں اتنی جرت نہیں کر سکتی، لیکن تیرے نانے نے کہا ہے میرے پاس کوئی نہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ حسین واپس ہو گیا، حسین کا واپس ہونا تھا کہ پیغمبر دروازہ کھول کر روتے ہوئے باہر آئے اور دیکھ کر کہا سلمہ تو نے غضب کر دیا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ حسین کو بھی نہیں کرو۔ پیغمبر خود جاتے ہیں، جاتے ہوئے حسین کو اٹھا کر کر لاتے ہیں۔ حسین اتنا عرض کرتے ہیں نانا ٹھیک ہے گھر جو تیرا ہے میں اپنا گھر بناؤں گا۔ یہ وہ شہزادہ ہے، بس ایک جملہ عرض کروں گا۔ جب سارے چلے گئے نا تو آخر میں مولا حسین خیمہ کے دروازے پہ آتے ہیں اور یوں آ کر دیکھ کر فرماتے ہیں یا اختی زینب ایتینی بقمیص عتیق لا یرغب فی احد، اے میری بہن زینب مجھے وہ قمیص دے دو جس میں کوئی رغبت نہ کر سکے۔ سننا چاہ کہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جناب فقہ دیکھ کر کہتی ہیں زینب بھیا تیرا کوئی قمیض مانگ رہا ہے، تو بی بی نے دیکھ کر کہا اما فقہ وہ قمیض نہیں مانگ رہے، وہ اپنا کفن مانگ رہے۔ مجھے ماں نے بتایا ہے جب تیرا میرا حسین تجھ سے یہ قمیض مانگے تو سمجھ لینا وہ خیمہ میں آتے خون میں گلدان ہے، آخری الوداع ہو رہا ہے، بہنوں سے ملتے ہیں۔ جناب زینب نے جب حسین کی حالت دیکھی نا ابھی تھوڑی دیر بعد حسین چلا جائے گا تو جناب زینب نے دیکھ کر کہا بھیا مجھے معاف
ماں کی وصیت. زینب نے آگے چل کر حسین کے گلے کے اوپر بوسہ دیا. جب زینب کو سب دے چکی تو مولا فرماتے ہیں مجھے بابا نے وصیت کی تھی جب تم الوداع کے لیے آئے نا تو میری طرف سے میری زینب کی بازوؤں پہ بوسہ دیا. یہاں تک کہ چلتے ہوئے زین العابدین کے پاس آتے ہیں. گش کا عالم ہے. اس آواز کو خدا نے زین العابدین تک پہنچایا ہے. زین العابدین محسوس ہوا ہے تو اٹھنے لگے. مولا نے کب بیٹھ گئے. جب انہوں نے بابا کی حالت دیکھی تو حیران ہو کر پوچھتے ہیں بابا وہ انصار کہاں گئے؟ حبیب کہاں گئے؟ بہن کہاں گئے؟ کب قتلا شہید. پھر ایک بن ہاشم کا پوچھتے ہیں قاسم کہاں گیا ہے؟ چچا عباس کہاں گئے؟ علی اکبر کہاں گئے؟ مولا فرماتے ہیں باہر سجاد تو کب تک پوچھتا رہے گا بس یہی سمجھ لے اب یا میں رہ جاؤں گے تو. تبرکات امامت سپرد کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب مدینے میں جاگا تو سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد رکھنا اور اگر کسی غریب کی داستان ہو تمہیں کو مجھے بھی رو دینا. پھر آئے ہیں اہل حرم سے الوداع ہوئے یہاں تک کہ جناب فضہ کے پاس بھی آئے. ان کو بھی دیکھ کر کہتے ہیں فضہ تم ہماری ماں کی بھی خدمت کرتی رہی ہے ہماری بھی خدمت کرتی رہی. اب میں جا رہا ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی حفاظت کرنا. قبلہ یہ ایسی بیوی تھی رستے میں اگر کوئی ملعون کسی بچے کو تماچے مارنے لگتا تھا یہ بچہ کھیل کر اپنی ہاتھ یا اپنی پشت آگے کر دیتی تھی مارنے تالیاں نہ مولا حسین جب آئے اب جدا ہونے لگے نا اس وقت کیا ہوتا ہے کہ زینب کا رنگ بدل گیا کہ ایک ہی سارا تھا حسین کو بھی جا رہا. جب رنگ بدلانا اس وقت حسین نے امامت کا ہاتھ جو تھا تو زینب کے سر سے رکھا. قبلہ ہاتھ یوں لیتے آئے یہاں تک لے آئے. ہاتھ امامت کا آنا تھا کہ زینب نہ رہی زینب عباس بن چکی تھی. مولا جب نکلنے لگے نا تو آواز دیتے ہیں میں یوں کرنے کو جوانی کون میرا گھوڑا میرے سامنے کیونکہ پہلے جب گھوڑا نکلتے تھے کہیں سے عباس آ جاتے تھے کہیں سے زہیر آ جاتے تھے کہیں سے حبیب آ جاتے تھے کہیں سے اکبر آ جاتے تھے. گھوڑا لینے کے لیے آج کوئی نہیں تھا. مولا فرماتے ہیں میں یوں کرنے کو جوانی ہے کوئی جو میرا گھوڑا میرے سامنے لائے. کسی کوئی آواز نہیں آئی بلکہ علماء نے لکھا ہے یہ جملہ کہنا تھا کہ میدان میں لاشیں 3-3 فٹ تک بلند ہو کر دیکھ کر گئی تھی. مولا ایک مرتبہ نے ڈالا. جب کوئی آواز نہ آئی نا تو خیمے سے پیچھے سے جناب زینب دیکھ کر کہنے لگی یا اخی لمن